नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जी, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अल जुमा हम तलावत लगाते हैं उसकी। يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. सूरह जुमा जो है ये वाहिद वो सूरत है जिसका किसी दिन के नाम से इसको मंसूब किया जाता है। जुमे का दिन जो है वो बड़ा अफजल है मुसलमानों के लिए। इसमें जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारी शरीयत में बड़ा अफजल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी हमें मालूम पड़ता है कि उनकी तख्लीक भी जुमा के दिन हुई और फिर वो जुमा के दिन ही जन्नत में दाखिल हुए और जुमा के दिन ही वो ज़मीन पर भी उतारे गए थे। जुमे को ही ये भी आता है रवायात में उनकी वफ़ात हुई और क़यामत भी जुमे को ही आएगी। तो ये भी एक वईद है कि क़यामत जुमे को आएगी। तो जुमे वाले दिन हमें ज़रूर प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये हो सकता है इस जुमे को कहीं क़यामत भी आ सकती हो। अदरवाइज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमानों की ईद है उस दिन को और बड़ा ही खूबसूरत समा होता है। और उसमें मुसलमानों को हुक्म है कि सब तैयार हों, खुशबू लगाएं, अपने नाखून काटें, अगर साफ़ सुथरे नए कपड़े हों तो वो पहने, वरना साफ़ सुथरे कपड़े पहने और एहतमाम करके जो है वो जुमा की नमाज़ के लिए जाएं। एक डिफरेंट नमाज होती है, पूरे हफ्ते में एक दफ़ा आती है और उसकी एहतमाम का भी हमें हुक्म है। और एक ऐसी घड़ी आती है जुमे के दिन में जब जो है जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। वो घड़ी का जिक्र तो हमें नहीं हुआ है कौन सी घड़ी है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत करें। जो सेंट्रल थीम है इस सूरत का वो उसमें यही है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द नॉलेज ऑफ दीन हमें पता चलती हैं कि क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं दीन के हिसाब से। और इसका जो स्टाइल है वो भी इसी तरह से फिर ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन का ही स्टाइल इसके अंदर है। ज़माना नज़ूल जो है वो इसमें इस तरह है कि जो शुरू की आयात है ना 1 to 8 वो गज़वा खैबर के बाद यानी 7 हिजरी में नाजिल हुई और 9 to 11 की जो आयात हैं वो हिजरत के फौरन बाद नाजिल हुई। सो बेसिकली कहने की मुराद ये है कि जो सेकंड रुकू है 9 to 11 वाला वो पहले नाजिल हो गया था और जो शुरू का हम हिस्सा पढ़ेंगे वो एक्चुअली बाद में नाजिल हुआ। जो इसके सब टॉपिक्स उसमें डिस्कस होंगे वो यही हमें एक तो पता चलेगा द मेथडोलॉजी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनका क्या तरीक़ाकार था और यहूद के इल्म इल्म के पास जो इल्म था, जो दीन की जो उन्होंने नाकदरी की उसका इसमें पता चलेगा। मौत से शदीद नफरत पर जो नफरत है वो दुनिया परस्ती की अलामत है, ये इसमें जिक्र है। और ये सलातुल जुमा के अहकामात और उसकी अहमियत का भी हमें यहाँ पता चलता है। पिछली सूरत से इसका ताल्लुक ये है कि सूरत सफ में हमने देखा था कि जो है अंसारुल्लाह का जिक्र आया था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो ग्रुप है। और यहाँ शुरू में बताया गया है कि अंसारुल्लाह को किसकी तरह तरबियत उनकी होनी चाहिए, उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए और किन कमज़ोरियों से उन्हें दूर रहना चाहिए। यहाँ पर जो अच्छा जी हमें पता चलता है सूरज जुमा की जो पहली आयत है उसका मतलब पढ़ते हैं अभी। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अर्दिल मालिकुल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बहुत खूबसूरत नाम इसके अंदर आ रहे हैं और हुक्म क्या है कि अल्लाह की तस्बीह कर रही है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। बादशाह है, कद्दूस है, ज़बरदस्त है और हकीम है। और अल्लाह ताला की तस्बीह का जिक्र तो हमने पहले भी किया। यहाँ पर जो है वो फेल मुजारे आया हुआ है जिसका मतलब है कि तस्बीह करती है। युसब्बिहु यानी कि तस्बीह कर रही है, कंटिन्यूस तस्बीह हो रही है, उसके अंदर कोई गैप नहीं आ रहा, कोई उसके अंदर जो है ना वो देर नहीं हो रही। इट्स इट्स कीप ऑन गोइंग, यानी एक चीज़ जो कंटिन्यूटी में है।
اور اس کے بعد پھر کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، مالک ہے، تو وہ تمام دنیا کا مالک ہے، اور جو ہے وہ بہت پیور ہے، ایگزالٹڈ ہے، مائٹی ہے، وائز ہے۔ دوسری آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ امیوں سے جو رسول آئے نا، ان کا امیوں سے مراد یہ ہے کہ جو دو مطلب اس کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے نہیں ہوں، اور ایک ایسے جو غیر یہودی۔ اب یہودی کے علماء کا جو اس میں نا، ان کے تکبر کا اس کے اندر امتحان ہے۔ اس میں کہا جو تھا نا، وہ کہتے تھے امی جو تھے وہ عربیوں کو کہتے تھے، اور اس لیے کہتے تھے کہ وہ ان کا عربیوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور یہ جو امی ہیں ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسان نما جانور ہیں، جیسے جینیٹائلز ہیں اور بوگینز ہیں، تو ایسے ان کو سمجھتے تھے، اور اپنے علم پہ ان کو بہت زوم تھا۔ تو بس وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا، ان کے علم کا، کہ اب امتحان کا وقت ہے، کہ ہم نے تو ایک رسول اٹھا دیا امیوں میں سے، اور اب تمہیں اس رسول کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ پہچانتے تھے، آپ کو جانتے تھے، تمام نشانیاں ان کو نظر آ رہی تھیں۔ اور جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دو زوم میں یہ تھا کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ رہبانی ہیں، اور ان کو تو خیال تھا کہ ہمارے اندر آئے گا رسول، تو اللہ نے تو غیر یہودیوں میں سے اس رسول بھیجا۔ تو اس بات سے ان کا امتحان ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر جو ہمیں چار خصوصیات آئی ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، یعنی یہ چار باتیں ہیں۔ بیسیکلی اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چار نام آئے ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، تو ان چار ناموں کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار کام ہیں۔ تو جیسے الملک ہے، ہم نے پہلے پڑھا مالک، یعنی کہ وہ جو بادشاہ ہے، اور جو کیسا بادشاہ ہے، جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، سب کا جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے پھر کیا نبی کو حکم دیا ہے، کیا دیا ہے، یتلو علیہم آیات ہی، اس نے اس کو آیات دی ہیں، اسے حکم دیا ہے، اس کو نشانیاں دی ہیں، اسے قرآن دیا ہے کہ وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ تمہیں تعلیم دے ان آیات کی جو وہ پڑھتا ہے، یعنی کہ جو مالک ہے اس نے وہ جو بھی تعلیم کے احکامات ہیں وہ نبی کو دیے ہیں، کہ وہ ہمیں وہ احکامات پڑھائیں، وہ ہمیں سمجھائیں۔ اور پھر اگلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آیا القدوس، تو القدوس سے کیا گیا کہ وہ جو القدوس ہے، جو نہایت پاک ہے، جو بہت پیور ہے، جیسے اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو القدوس نے کیا کہا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نہایت وہ کیا کرے، جو بہت پاک ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو ان آیات کے ذریعے ان کا تزکیہ کرنا سکھاتے ہیں، تزکیہم، تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں بہت مشکل کام ہے، اٹس اے لائف لانگ جرنی، کہ تزکیہ انسان کرے، اور بہت سے جو کام ہوتے ہیں نا انسان کر لیتا ہے زندگی میں، لیکن تزکیہ کئی دفعہ ہے نا، اس کا بہت سی جو چیزیں ہیں نا، اس کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا، جو ہم نہیں کر پاتے ایسی چیزیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تزکیہ اپنا نہیں کر پاتے۔ تو تزکیہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کہ جو بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو یہ چار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو یہ مشکل ترین کام جو تزکیہ ہے، کہ سیلف انالیسس دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک جب برتن صاف ستھرا ہوتا ہے نا، فرض کریں ایک گندا برتن ہے اور اس کو ہم نے دھویا ہی نہیں اور صاف ہی نہیں کیا، اس کے اندر ہم چاہے شہد ڈالیں، چاہے اس میں اچھی سے اچھی بہترین ڈش ڈالیں، اور جب ہم اس کو پریزنٹ کریں گے تو کوئی بھی اس گندے برتن سے کھانا نہیں چاہے گا، اس بند کہ وہ جتنی بھی لذیذ کوئی چیز ہو، اگر گندا غلیظ برتن ہے، دھوئے بغیر، ایک مٹی لگا، کائی لگا، آپ سمجھے فنگس والا برتن کے اندر اگر آپ خوبصورت سی کوئی بھی ڈش ڈال کے پیش کریں گے، کوئی نہیں کھائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں تزکیہ کرنا ضروری ہے، اپنے دلوں کا، اپنی روحوں کا، اپنے جسم کا، کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے اخلاقی تربیت کر لی، ہماری اخلاقی ترجیحات ہو گئی، ہمارا کردار جو ہے اور یا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اتنا درست ہو گیا
وہ چمک گیا ہے تو اللہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا وہاں پر قریش مکہ کا، کہ وہاں سے کیسے کیسے صحابہ نکلے جن کی تمام جو ہیں وہ ترجیحات، اخلاق کی ترجیحات، عقیدے کے، کردار کے ایسا چمکایا کہ ایک ایک صحابہ جو تھے وہ چراغ کی طرح روشن ہو گئے، شینڈلیئرز بن گئے۔ کن کن کا ہم نام لیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ، یعنی کیسے کیسے نام ہیں کہ وہ سب لوگ جو تھے ان پر ایمان لائے، اور کیسا ان کا تزکیہ کیا کہ وہ کس قسم کی وہ پھر وہ اسلام کی روشنی بن گئے۔ اور پھر تیسرا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آتا ہے العزیز۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ زبردست، بہت ہی زبردست۔ اور العزیز کے جو ہے وہ زبردست جو ہے اس کے بتائے ہوئے احکامات کیا ہیں؟ وہ یعلمہم الکتاب، کہ جو العزیز کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، جو شریعت اس نے ہمیں دے دی، جو احکامات دے دیے، جو ہمیں رائٹ اور رانگز بتا دیے، وہ اب ہمارے پہ کرنے لازم ہیں، کیونکہ وہ العزیز نے یہ حکم بتائے ہیں اپنے نبی پاک کو، اور وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الحکیم، یعنی حکمت والا، اور وہی کام نبی پاک کا والحکمت، کہ وہ لوگوں کو حکمت سکھاتے ہیں، ان کو اچھائی کی بات بتاتے ہیں، ان کو ٹھیک بات بتاتے ہیں۔ حکمت جو ہوتی ہے نا وہ بھی انسان کے اندر ان بورن نہیں ہوتی، حکمت بھی جو ہوتی ہے نا وہ سیکھنی پڑتی ہے انسان کو، عمر کے ساتھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں مطلب حکمت کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا نا وہ یوتی الحکمت و ہوا یوتی خیر کثیر، کہ جس کو حکمت دے دی اللہ تعالیٰ نے اس تو خیر کثیر مل گیا۔ تو ہمیں بہت بہت دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں کہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح بات کرنی آ جائے، صحیح ہے نا؟ تو حکمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ اس کو ہر چیز میں وہ کام آتی ہے، اپنے لیے، لوگوں کے سے بات کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے تو وہ کام آتی ہے۔ تو نبی جو ہیں وہ ہمیں یہ تمام چاروں چیزیں جو ہیں وہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ ان کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، جن میں اور ہماری زندگیوں کو سنوارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہمیں سکھاتے ہیں، اور ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا ذکر آیا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جب تک نبی نہیں آ گئے، اور نبی آئے تو نبی نے ان کو کیسا چمکایا۔ اور آیات 3 ہے، اور اس رسول کی بعثت اس دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، کہ کیا ہوا کہ ہمارے لیے بھی ہیں وہ نبی، ان سب کے لیے ہیں نبی، تو جو تھے وہ عرب کے لوگوں کے لیے، عجم کے لوگوں کے لیے، عرب اور عجم سب کے لیے آئے تھے نا، کوئی جغرافیکل باؤنڈریز نہیں ہے ہمارے نبی کی، وہ تو پوری دنیا کے لیے آخرت تک، نہ کوئی ٹائم باؤنڈ ہے نہ جغرافیکلی باؤنڈ ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے آخرت تک آ گئے۔ تو جو ان سے ابھی نہیں ملے، جیسے ہم لوگ جنہوں نے ان کو ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ہمارے لیے بھی وہی سب باتیں ہیں، ہمارے لیے بھی وہی احکامات ہیں۔ اور آیا 4 ہے، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، اور بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہودیوں سے بھی بات کی کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا فضل دیتا ہوں، یہ میری ملکیت ہے، میری شان ہے، میں خدا ہوں، میں جسے چاہوں گا دوں گا، جس کو جو اوپر 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو تم یہودی سمجھتے ہو نا کہ تمہارے میں سے نبی نہیں اٹھایا گیا، تو یہ جو ہم نے اٹھا دیا، یعنی کہا کہ امیوں میں سے اٹھایا، اور پھر کہا کہ یہ جو ہم 4 چیزیں ہیں، یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمت، تو کیا بولا؟ کہ یہ میرا فضل ہے، یہ ہے میرا فضل، جس کو جو ان چیزوں کو سیکھ لیتا ہے، اللہ کا فضل حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوپر ہمیں بتا دیا گیا کہ پہلے تو تسبیح کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یسبح للہ ما فی السماوات والارض والمالک القدوس العزیز الحکیم، یعنی کہ اللہ کی تسبیح کرو، اور ان احکامات کو سیکھو جو اللہ نے سکھائے ہیں، اور اپنا تزکیہ کرنا سیکھو، یہی زندگی سنوارتا ہے، کتاب کی اور حکمت کی باتیں سیکھو، کیونکہ ورنہ تم کھلی گمراہی میں پڑے رہو گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ فضل ہے جو میں جس کو چاہوں دے دوں، اور اس کے علاوہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں جس کو چاہوں نبی بنا لوں، جس کو چاہوں اپنا فضل دوں، جس کو چاہوں جو ہوں میں جو ہے ہدایت دے کے اس کو کفر کے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آؤں، ٹھیک ہے؟ جو بھی اوپر یہ 4 چیزیں کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنا فضل جو ہے وہ عطا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ یہودیوں کو بھی جو ہے نا شوق لگا
جب انہوں نے سنا ہوگا نا، تو ان کو بھی شوق لگا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جسے چاہتا ہوں فضل دیتا ہوں، تو تم جتنا بھی زوم کر لو نا کہ تم میں نبی نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، اس لیے نہیں آئے، کیوں نہیں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تمہیں نبی اس لیے نہیں دیے کہ تمہاری حرکتیں صحیح نہیں تھی، تمہیں جو ہم نے چیزیں دی تھی وہ تم میں جو ان کا تم نے پاس ہی نہیں کیا، تبھی تم میں ہم نے نبی نہیں بھیجے۔ اور اسی کا ذکر آیا 5 میں آیا کہ مثل الذی حمل التورات، کہ جن لوگوں کو توراہ کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، کہ کیوں تم میں سے نبی کیوں نہیں آیا، کہ تمہیں تو توراہ کا حامل بنایا تھا لیکن تم نے تو اس کا بار ہی نہ اٹھایا۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ حمل التورا، حمل جو ہے نا یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اٹھوانے لگے، جب اس میں جب زور کا لفظ آتا ہے نا، یعنی اگر یہ حملو ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا اٹھاتے، یعنی کہ تم نے جسے نہیں اٹھایا تو اٹھانے، اور کا لفظ ہوتا جب یہاں پر پیش آ گئی نا ہم ملو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے ریلکٹنٹلی تم نے اٹھایا، جس میں ایک ریلکٹنس شو ہوتی ہے کہ تم نے خوشی خوشی نہیں وہ والا بار اٹھایا، بڑا گھبراتے ہوئے اٹھایا۔ تو وہی ذکر کیا کہ ہم ملو تورات، کہ تم نے تو تورات جو تمہیں دی وہ بھی تم نے بڑی ریلکٹنٹلی اس کو اٹھایا۔ کیسے ہوا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی طور پہ گئے ہی تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے، شریعت لینے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دینی ہی تھی، طور پہ گئے اور پیچھے سے کیا کیا انہوں نے، بچڑا بنا لیا۔ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، وہاں پر جو ہے وہ سونے کا بچڑا بنا لیا، اور پھر کیسے اللہ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کے اوپر تورا آئی تو وہ کیا تھے، پھر پہلے تو مانے نہیں، اور پھر سارے جو ان کے بڑے بڑے جو تھے عالم وہ گئے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو جو تھے تو بھی فرق فرق باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، تو اس قدر پھر ڈرے کیونکہ، اور پھر کہیں جا کے مانے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم تو پہلے ہم نے تم پہ اپنا فضل دیا، تم نے تو وہ بھی حمل التوراہ کیا کہ ریلکٹنٹلی اس کو اٹھایا اور پھر آگے کیا مثال دی کہ جن لوگوں کو تارا کا حامل بنایا گیا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے حالات تو ایسے ہیں کہ جیسے ایک گدھا ہو اور گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی ہوں، ایسے اگر ایک گدھا ہو اس کے اوپر میڈیسن کی کتابیں ڈال دی جائیں تو وہ ڈاکٹر میڈیسن تو نہیں بن جائے گا نا۔ تو وہ ان کو مثال دی کہ تم لوگوں کو تورا دی، اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ تم نے جو ہے وہ بس اٹھا لیا، اس کو رکھا ہوا ہے اوپر گدھے کی طرح، لیکن کبھی نہ اس پہ عمل کیا، نہ اس کو کھول کے اب تم نے دیکھا، نہ اس کو تم نے اپنی زندگیوں میں شامل کیا۔ تمہاری ایسی مثال ہے جیسی کہ ایک گدھے کی مثال ہو جس پہ کتابیں لدی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، جنہوں نے بالکل بھول گئے کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو کیا نعمت اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک کتاب دی کہ تم اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ اب ہم اگر دیکھیں، ہمارے پاس یہ قرآن آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دے دیا کہ ہم اس سے اپنی زندگیاں سنواریں، ہمیں اس میں رائٹ اینڈ رانگ بتا دیا، اور ہمیں کہا کہ اس کو تم تعلیم حاصل کرو، تمہاری یہ زندگیوں کو کے لیے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا او ہو، یہ کتاب، یہ تو ہمیں سب سے زیادہ ہمیں یاد آتی ہے کتاب، اچھا شادیوں کا وقت آ گیا تو چلو آؤ جی اس دلہن کے سر کے اوپر سے گزار دیں قرآن، رخصتی ہونے لگی ہے، یا پھر اوہ شادی ہو رہی ہے پہلے ذرا درس تو کرا لیں، اللہ کے نام سے شروع کر لیں، درس کرا لیں، بس اس وقت ہم نے پڑھ لیا، یا پھر جب کوئی مر گیا تو پھر ہم نے کہا چلو جی مرنے والے کے لیے قرآن خوانی کرا لیں، اس کے لیے ہم نے استعمال کر لیا۔ اور جو اصل کرنے کی چیز ہے کہ شادی ہم نے کیا کرنی تھی سنت طریقے سے، وہ تو ہم بھول گئے۔ شادی میں تو ہم نے تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ دیا، چاہے دعا سے شروع کرائی ہو، چاہے اس کو بس برکت کے لیے دلہن کے نیچے بٹھا دیا، بلکہ شادی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، سورہ نور، سورہ احزاب پہ سب کچھ ختم۔ ہر وقت جو ہے وہ مطلب ہر حکم اللہ تعالیٰ کا توڑا جاتا ہے، میوزک ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، نمائش ہوتی ہے، اپنے جو خواتین ہوتی ہیں بغیر کور کے وہ عام مطلب اسلامی ڈریسنگ کے علاوہ مطلب پھر رہی ہوتی ہیں، خوب ہار سنگھار کر کے مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ہر ہم اللہ کا حکم توڑتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی ہے کہ مرنے والوں کے بعد کہتے ہیں یہ قرآن خوانیاں کروا لیتے ہیں کہ بس ان سے ان کی بخشش ہو جائے گی، اور جو کہ بالکل ہی بدعت ہے، قرآن خوانی کا ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن کو اس لیے استعمال کر
لیا. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہ الآیاتی والحکمتی، اس کا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کہا قرآن کو کسی کو بلا لیں صحیح کہ ہفتے میں 2 گھنٹے آ جائیں آپ ذرا قرآن پڑھنے یا والنٹیئر کرنے. ہمارے پاس 100 بہانے تیار ہیں. او ہو ایکچولی میں تو فلانی ٹائم بزی ہو گئی، میں تو جاب پہ آتی ہوں تو میرے پاس فلانا ٹائم نہیں ہوا، میں تو بچوں کے ساتھ بڑی بزی تھی، بچوں کو لے کر یہاں چلی گئی، میرے تو مہمان آ گئے، میرے گھر میں تو فلانا ہے. بس ایک سے ایک بہانا، ہمارے پاس بہانے بہت ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا، سکھانا، وقت لگانا، ایفرٹ کرنا بہت ہی ہم کم کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوگا ہمارا، اگر ہم اس قرآن کو پڑھ کے علم حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہماری مثال بھی وہی نہ ہو جائے اس گدھے جیسی جس نے بس سر کے اوپر کتابیں تو لا دی ہیں لیکن اپنی زندگی میں اس کو شامل نہیں کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہم توفیق ہی نہیں ہوئی کہ قرآن پڑھیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، آپ اور ہم الحمدللہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں توفیق ہو گئی کہ ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم نے اس کو زندگی میں شامل نہ کیا so it's useless for us or for anyone else as well. تو پھر ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو مثال میں ہم بھی فٹ ہو جائیں گے پھر جیسے یہودیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر جنہوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ان کے لیے تو بالکل وہ تو بالکل ہی گزر گیا. آپ دیکھیں نا گدھا جس کی مثال دی ہے وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ وہ یوز ہوتا ہے نا بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، اس کو سمبلائز کیا جاتا ہے کہ بہت بے وقوف ہے. اور بیچارہ جو ہے وہ اتنی مینیل جابس کرتا ہے. سیریسلی جو گھوڑا ہوتا ہے وہ بڑا نوبل سمجھا جاتا ہے، اور گھوڑا اس طرح جو ہے وہ مینیل جابس بھی نہیں کرتا. تو گدھا بیچارہ جو ہوتا ہے وہ اتنی مینیل جابس کرتا ہے، یعنی کہ محنت کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا. گدھے کو مطلب بے وقوف سمجھتے ہیں نا، اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتی ہے تاکہ ایفرٹ تو وہ بھی بیچارہ کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ وہ بیچارے کو جو ہے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام وہ کرتا ہے گھٹیا سے گھٹیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو جیسے گدھا ہر کام کرتا ہے اور اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ایسے تم بھی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہو، جن کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر رہے ہو، تمہیں قیامت والے دن رسپیکٹ نہیں ملنے والی اگر تم نے اللہ کے بتائے ہوئے کام نہ کیے. اگر تم نے اس کتاب سے تعلیم حاصل نہیں کی تمہاری کوئی عزت نہیں ہونی قیامت کے دن. چاہے تم جتنے بڑے عزت دار بنتے رہو یہاں پر، جتنا مرضی بنتے رہو دنیا میں کہ تم بہت عزت دار ہو، میں بس بہت پیسہ ہے، تم بہت کامیاب ہو، تم جتنی مرضی ڈگریاں لے لو، جتنی مرضی ٹرافیاں لے لو کہ میرے پاس بہت بڑی ٹرافی ہے، میرے بچے جو ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، میں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں، دنیاوی میرے بچے بھی ہیں وہ بہت آگے بڑھے ہوئے، کیونکہ ہم نے بچوں کو بھی ٹرافی سمجھا ہوا ہے نا، میرے بچوں نے یہاں یہ کر لیا وہ کر لیا تو وہ ہمارے لیے بھی ٹرافی ہیں. تو جتنی بھی تم ٹرافیاں سمجھتے ہو تم نے حاصل کر لی ہیں، وہ جو ٹرافیاں ہیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی اگر تم نے اللہ کی کتاب کو کھول کے اس کے احکامات پر عمل نہ کیا. تو قیامت کے دن وہی مثال ہو جائے گی، اس گدھے کی طرح تمہاری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی چاہے تم کتنی محنت کر لو اپنے آپ کو اس دنیا میں خوار کر لو. بٹ اف اٹس ناٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری تمہاری انویسٹمنٹ جو ہے زیرو ہو جائے گی اور تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیں بہت بہت کیئرفل ہونا ہے اور بہت بہت اس دعا میں ہم شامل رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک کام کرنے اور قرآن کو سمجھنے اور زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے. پھر آیا 6 میں کیا کہا؟ ان سے کہو یعنی یہودیوں سے، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. اب یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے نا اولیاء اللہ کے ہم ہیں. کیا زوم تھا؟ ان زعمتم انکم اولیاء اولیاء للہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، اللہ کے دوست ہو. یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے دوست ہیں. یہ انہوں نے یہودیوں نے یہ پہلے بھی کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں داخل ہوں گے اور یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم میں سے کسی کو کوئی جانا پڑے، اگر دوزخ میں جانا پڑا تو بس 7 ڈیز کے لیے، 7 دن کے لیے ہم جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. سمجھتے تھے ہم بہت اسپیشل ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اتنے اسپیشل ہو، اتنے تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، تو تمہیں اللہ سے تو ملنے کے لیے بڑی تمہیں پھر ہونی چاہیے خواہش کہ میں تو جا کے ملوں پھر اللہ سے. تم تو اللہ کے محبوب ہو، محبوب سے تو ملاقات کا انسان کو دل ہونا چاہیے. لیکن تو پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اتنے سچے ہو کہ تم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کر لو. اور یہ تو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ایک ایک چاہتا ہے کہ 1,000 برس کی اس کی زندگی. تو پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کر لو پھر موت کی تمنا. تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور پھر ساتھ ہی اگلی آیت میں بتا دیا کہ لیکن
یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ولا یہ تمنا ہو، کیوں یہ تمنا نہیں کریں گے؟ ابدن بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو اپنے کرتوت جو وہ کر چکے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ موت تو اٹل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم موت کی تمنا تو نہیں کرو گے، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے کہ تم نے جو حرکتیں کی ہیں اس لیے تم ڈرتے ہو، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو تم جتنا بھی فرار چاہتے ہو، تم موت کی تمنا کرو نہ کرو، موت تو تمہیں پکڑ ہی لے گی. موت تو تمہیں ایک دن آ کے خود ہی ڈھونڈ لے گی. تو تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، اور یہ کتنی باتیں سناتے تھے. جب کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کہتے تھے کہ تمہارا اللہ فقیر ہے جو ہم سے مانگتا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور پھر کبھی کہتا تھا کہتے تھے ان کے اللہ تو فقیر ہے، ہم تو غنی ہیں. تو پھر موت سے تم جو ہو نا، کیوں ایسے اس کی تمنا نہیں کرتے؟ دیکھیں اب یہ ہمارے لیے کیا ہے. ایک بات تو ہمیں یہ دیکھیں اس میں لیسن ملتا ہے کہ موت سے جو نفرت ہے نا، جو لوگ موت سے نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا اور یہ اور وہ ایمان کے خلاف ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ موت کی تمنا کر لینا. تو موت کی تمنا بھی ایمان کے خلاف ہے، وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ کہ موت سے نفرت بھی ہمارے ایمان کے خلاف ہے، موت کی تمنا بھی ہماری ایمان سے خلاف ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ نہ ہم موت سے نفرت کر سکتے ہیں، نہ ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رائٹ وے کیا ہے موت کے بارے میں؟ ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے موت کے بارے میں؟ بس ریڈی ہونا چاہیے، ہمیں پریپریشن کرنی چاہیے. جیسے ایک سفر کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں نا، ایک سفر کے لیے ہم پریپریشن کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے سفر کے لیے سامان باندھتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہمارا آخرت کا سفر ہے، جو موت کا سفر ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. اب نہ ہم نے اس کی تمنا کرنی ہے، نہ ہم نے اس سے نفرت کرنی ہے، اور ہم نے کیا کرنی ہے؟ تیاری. اور تیاری کیا کرنی ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بتائے وہ ہم نے کرنا ہے. اچھا جی، اب آیا 8 ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس دن موت تمہیں آ کے پکڑے گی اور تم اللہ سامنے پیش ہوگے، تو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا وہ جاننے والا ہے، تمہاری ہر بات کو وہ جانتا ہے، اور اس دن سب کچھ کلیئر ہو جائے گا جو بھی تم کرتے تھے. اچھا جی، اب آگے جو آیا 9 to 11 ہے نا، اس میں ہمیں جمعے کے احکامات آئے جا رہے ہیں کہ جمعے کے احکامات اور کس طرح. جیسے دیکھیں نا، ہجرت کے بعد جمعہ کی نماز ہوتی تھی تو فوراً کس طرح ہم نے تو دیکھے نا، بینگ مسلم ہمیشہ سے دیکھا کہ جمعے کا دن جب آتا ہے تو سب لوگ تیار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوتا ہے. لیکن وہاں تو دیکھیں نا، اس وقت سٹارٹ ہوا تھا ہجرت کے بعد، فوراً بعد سٹارٹ ہوا، تو لوگوں کی جو تھی وہ ابھی ٹریننگ بھی تھی. ابھی ہمارے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ ٹریننگ کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی. آیا 9 ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. تو پھر کیا کہا؟ کیا کرو؟ یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف پھر تم لوگ دوڑ لگاؤ. یعنی کہ ہمارے کے لیے کیا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہوگی تو اس کے وقت سے لے کے جب تک ہم جمعہ کی نماز ادا کر دیتے ہیں تب تک دنیا کا کام کرنا جو ہے، یا دنیا کی خرید و فروخت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے کہ جوز کے لیے تو سبت کا قانون تھا نا، کہ سیٹرڈے والے دن وہ جو تھے وہ پورا دن ان کا تھا 24 آورز، اس میں وہ نہیں، جیسے مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے. ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ جمعے کا اس ٹائم جمعے کی نماز اور اذان کے اس سے لے کے جب تک نماز ادا نہیں کر سکتے کام کرنا حرام ہے. اب جمعے کی نماز جو ہوتی ہے نا، اس میں پہلے 2 رکعت ہوتی ہیں، اور آپ جو ہم گھر میں ظہر پڑھتے ہیں اس میں تو 4، لیکن جب آپ مسجد میں جائیں تو جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہیں. پہلے خطبہ ہوتا ہے، پھر 2 فرض نماز ہوتی ہے. جو 2 فرض نہیں پڑھائے جاتے نا، اس کی جگہ پہ خطبہ کرایا جاتا ہے. اب جو خطبہ ہوتا ہے نا، بیسیکلی اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں نا، وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو نماز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. بہت سے خواتین، جیسے ہم تو خواتین میں ہوتے ہیں، مجھے مردوں کا علم نہیں ہے، لیکن بہت سی خواتین کو اس بات کے ایٹیکیٹس نہیں ہوتے کہ جمعہ کی نماز میں جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ ایگزیکٹلی جو نماز کے ایٹیکیٹس ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں. یعنی اس میں بولنا نہیں ہوتا، اس میں غور سے سننا ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی. جیسے کوئی نماز میں دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہیں، فرض کریں مسجد میں کوئی آپ کی دوست آ گئی، تو آپ وہیں پہ ان سے سلام دعا کرنے شروع کر دیتے ہیں اور پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، کسی سے سلام دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ بس یوں کریں، اپنا اس طرح فوکس آپ نے کرنا ہے جمعہ ختمہ میں جیسے آپ ریئلی نماز پڑھیں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی دوست آئے گی تو آپ نماز توڑ کے سلام تو نہیں کریں گے نا.
تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور بہت غور سے سننا چاہیے خطبہ، اور باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر دو فرض ہوتے ہیں، کیونکہ ان دو فرضوں کی جگہ دو وہ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی ہمارے میں غلطیاں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح ہماری کر دے تو ہم اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم نے کیا پڑھا کہ جو یہ خطبہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، تو اس میں کیونکہ یہ ڈفرینٹ ہے ہماری نماز، اس کے اندر وہ بات کی جاتی ہے، لوگوں کو سے جو ہیں وہ پرابلمز ایڈریس کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو وہ ایک اتنا اچھا موقع ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے لوگ عام دنوں میں مسجد پڑھنے جائیں نہ جائیں، نماز پڑھنے ہمارے مرد حضرات جو ہیں ایٹ لیسٹ وہ ضرور جمعے کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدیں الحمدللہ ہماری بھری ہوتی ہیں۔ تو اس موقع کا بڑا ہی اچھا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو بھی اس وقت جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ جو ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں، جو بھی ہمارے وہ ہیں، وہ ان کو سکھائیں۔ اگر کوئی آیا ہے تو وراثت کے قانون سکھائیں، ان کے احکامات بتائیں، سود کے بارے میں بتائیں، طلاق کے بارے میں بتائیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں ایک دفعہ طلاق دے دی تو وہ جو ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ طلاق بھی کافی ہوتی ہے۔ دے ہیو نو آئیڈیا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ بیٹیوں کا جو ہے وہ بس حصہ کھا لیتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ حلال حرام کے بارے میں بتائیں، حیا کے بارے میں بتائیں، کیسے انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ جو بزرگ ہیں وہ کیسے افیکٹو ہیں ہمارے معاشرے میں، اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کی ہم نے کیسے تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی، وہ بتائیں کہ یہ تو اللہ کا ذکر ہے، جتنا ہم اس میں جو ہے وہ ان کی ایجوکیشن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں نا، وہ ہمیں وہ موقع یوز کرنا چاہیے ہے، نہ کہ اس کو ہم بس ویسٹ کر دیں اور کچھ ارد گرد کی باتیں کرتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی جو لوگ آئے ہیں ان کو اویئرنیس بھی دیں دین کی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے۔ آیا 10 ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ تو پھر کیا کہا کہ جیسے ہی ختم ہو جائے تو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کاروبار دنیا کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر بھی فضل تلاش کرو تو اللہ کو بھول نہیں ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یعنی کہ جب کاروبار کرو تو تم پتہ چلے تم نے اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، سودی کاروبار نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو ہے وہ اپنی بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول کر اور جو ہے بےایمانی کے کاروبار سے پیسے کما کے جو ہے وہ اولاد کو تم حرام کھلاتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے نا، تو وہ آپ خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں آیا 11 کا آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں اس کے اندر، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں پر کئی دفعہ ایک دفعہ اس طرح یہ ہوا کہ میلہ وغیرہ لگانے آتے تھے نا، تو قافلے وہ آتے تھے بڑے بڑے، اور وہ تھوڑے سے وہ اپنا ہارن بلو کرتے تھے کہ آ گئے ہیں، اور وہ چیزیں ویزیں لے کر آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کیا کو جب آواز آئی وہ قافلے کی کہ وہ ساز و سامان لے کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے وہی سمجھا کہ یہ تو خطبہ ہی دے رہے ہیں، تو ہم جاتے ہیں جلدی سے وہ چیزیں دیکھ کے آ جاتے ہیں، اور خطبے کے بعد جو ہے وہ ہم نماز پڑھ لیں گے، دو فرض پڑھ لیں گے۔ تو یہ انہوں نے اس وقت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، اور کہ ہم تو چلے جاتے ہیں، آ جائیں گے نماز کے لیے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے ہمیں آیا 11 میں پتہ چلتا ہے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بیشتر ہے، اور اللہ سب سے بڑا رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نبی پاک خطبہ دے رہے تھے اور یہ بیچ میں سے چلے گئے، تو ان کی یہ تربیت ہو رہی ہے بیسیکلی کہ یہ ایک خطبے کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم جس رزق کے لیے ادھر بھاگے جا رہے تھے، دیکھیں نا جو بیچ رہا ہوتا ہے نا، یہ بئی کا ذکر ہے نا، بائیون، تو یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں نا انسان، جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی گاہک آ گیا چیز خریدنے کے لیے، تو اگر خریدنے کے لیے آ بھی گیا نا تو اس کو صاحب بتا دینا چاہیے کہ میرا ٹائم ہو گیا جمعے کا، میں جا رہا ہوں، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بس میرا گاہک کہیں مس ہو جائے گا، اگر میں نے اس کو نہ دیا تو میں جمعے کی نماز چھوڑ دوں اور گاہک کو دیکھ لوں، نہیں، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ پہ توکل کریں، وہ جو ہے وہ ہر چیز کا جو ہے کا وہ مالک ہے، تو وہی رزق دے گا، اور ہمیں ان کہنوں کو ماننا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا۔ تو یہ اس طرح ہوا تھا اس وقت، تو اس کے لیے ان کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جو بھی خطرات کا اس میں ذکر ہے، یعنی سے تجارت، اب چار یہاں پر خطرے ہیں نا جس کا ہمیں ذکر کر دیا کہ کیا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کس سے بہتر ہے؟ نمبر 1 کھیل تماشا، دوسرا تجارت، اور تیسرا یہاں پر کیا آیا کہ رزق جو ہے وہ آ گیا، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تین چیزوں کے پیچھے ہم لوگ بھی رہتے ہیں نا، کہ کھیل تماشے کے پیچھے،
تجارت کے پیچھے، رزق کے پیچھے، تو ان چیزوں کے پیچھے ہم لوگ رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یا ایسے ٹائم کو اگنور کرتے ہیں. جیسے یہی ہے نا، تجارت اور کھیل تماشے کے لیے ہم جاتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، جو بھی تجارت کر رہے ہیں، جو بھی بزنس کر رہے ہیں، یہ جو بھی انٹرٹینمنٹ ہے، یا جو بھی یہ ہمارا کاروبار ہے، تو یہ ہوتا یہی ہے. یہ جو کھیل تماشا، تجارت، انٹرٹینمنٹ، یہ ہمیں کیا کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے. تو اگر زندگی میں بھی ہم بہت زیادہ ٹائم انٹرٹینمنٹ کے لیے، کھیل کے لیے، تجارت کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو انگریو کر کے رکھیں گے، بزنس میں، کام میں، دنیا کے کام میں، پیسہ کمانے میں، اور بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو رکھیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہم غافل رہیں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ کے ذکر کے لیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، یہی تو میں ذکر کر رہی تھی کہ جب بلاتے ہیں اللہ کے نام کے لیے، تو پھر ہمیں بہت اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ فلانا آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، میں بزی ہوں، میں بیمار ہوں، میں یہ ہوں، میں بہت بہانے بنا کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. لیکن اگر ہم کریں گے، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، جس میں رزق ہے، تجارت ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، چاروں. تو یہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو اگر ہم ان کے اندر رکھیں، بہت زیادہ کھیل تماشا دیکھیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو ہر وقت کام کام کام، یہ ہمارے جو ہے نا مرد حضرات کے لیے بھی ہے کہ ہر وقت کام 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 کرتے رہتے ہیں وہ، تو وہ ان کو بھی تھوڑا سا اس میں سے نکلنا چاہیے کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں. کیونکہ اللہ ہی، اللہ خیر الرازقین، سے اللہ سے بہتر رازق کوئی نہیں ہے. تو بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں رکھیں جن کو اس بات کی سمجھ ہو، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے رستے پہ آسانی سے چل سکیں. آمین ثم آمین. چلیں اب اگلی ہماری آیت سورہ آتی ہے، سورہ منافقون. تو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ منافقون ہے تو منافقوں کا ذکر ہوگا. تلاوت لگاتے ہیں جی. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اچھا جی، نام سے ظاہر ہے کہ اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ وہی ہے، نفاق ہے. نفاق کا اس کے اندر ذکر ہے. زمانہ ہجری اس کا جو ہے نزول وہی ہے 6 ہجری کے ٹائم کے اوپر، جب ہجرت ہو گئی تھی، اور پھر اسلام جو تھا وہ بہت زیادہ فیمس ہو رہا تھا، لوگ بہت زیادہ جو تھے وہ مسلمان ہو رہے تھے. تو اسی وقت یہ چیلنجز آ رہے تھے کہ نفاق کا مرض بھی بڑھ رہا تھا. تو اس کا جو امپورٹنٹ اس میں ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ منافقوں کی صفات اس میں بتائے جا رہے ہیں کہ کیا ٹریٹس ہوتے ہیں ہپوکریٹس کے. اور پھر کیا یہ بتایا اس میں کیا کہ دیر ول بی نو پارڈن فار دا ہپوکریٹس، کہ کوئی جو منافقی جو شرعی منافق ہوتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی. اور ان کے کافرانہ اقوال کا ذکر ہے، اور اس کے اندر کیا ریزنز آف ہپوکریسی ہے، کہ کیا وجوہات ہیں کہ نفاق آتا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا کیور کیا ہے. جو اس میں جو ہے وہ ہمیں پچھلی سورت سے اس کا ربط ملتا ہے کہ تجارت اور لہو و لعب کے مضمون پہ ہمارا وہ ختم ہوا تھا نا، کہ تجارت ہم اور کھیل تماشا جو بھی ہے اس پہ اختتام ہوا تھا. اور پھر آگے اب بتایا کہ یہی وجوہات ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو پھر یہ اصل مقصد حیات سے غافل کر دیتے ہیں. جو میں نے کہا نا، تجارت بہت زیادہ کرنے سے، اپنے آپ کو انویسٹ کرنے سے، انٹرٹینمنٹ میں، کھیل میں، تماشے میں، تو کیا ہو جاتا ہے، انسان کا غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس غافل ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ منافقت کی طرف جاتا ہے، وہ پھر منافقون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چاروں اہم کام جو ہوتے ہیں نا، یہ انسان جس کا ذکر ہمیں قرآن سورہ جمعہ میں کہا کہ جس سے 4 اہم کام شروع میں ذکر کیے تھے نا، یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، کہ وہ 4 جو اہم کام ہیں اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں منافقت کا جو مرض ہے وہ ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے. خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جمعہ کے دن میں جو ہے وہ پہلے سورہ جمعہ پڑھتے ہوتے تھے، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتے تھے. یہ مسلم کی 2063 جو ہے نا حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ دونوں صورتیں یاد کر سکتے ہیں، ہم ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کر کے ان کو جو ہے وہ اپنے زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں. اچھا جی، پہلی آیا ہم نے پڑھی کہ اذا جاء المنافقون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ کیا بتایا گیا کہ بات کیا تھی کہ انہوں نے، جو منافق تھے، وہ قسم کھا رہے ہیں کہ ہم جو ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب منافق قسم کیوں کھا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں؟ منافق جو ہوتا ہے وہ کیا اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے؟ پریٹینڈ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو۔ اور اصل میں مسلمان نہیں۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا منافق کلمہ پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ اچھا تو پھر پتہ کیسے چلے کہ یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں؟ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں میں ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والا ان کو کہا گیا قرآن میں، تو پھر کیسے پتہ چلے گے؟ تو ہمیں دو طرح کے منافق ہو گئے۔ ایک تو وہ ہو گئے جو بالکل ہی عقیدے کے اندر نفاق کرتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے، تو یہ تو ہو گئے عقیدے کا منافق۔ ایک ہوتا ہے عمل کا منافق۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اور ہم جو ہیں، ہم مانتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ، ہم نبی پاک کو بھی آخری نبی مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، کیا ہم میں سے کوئی، آپ میں سے اور میرے میں سے، کیا کوئی منافق ہو سکتا ہے اگر وہ پورا فالو نہیں کرا؟ کیونکہ وہ شریعت جو ہماری ہے، اگر پورے شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کرا تو اس کا اب عقیدہ تو اس کا درست ہے، تو لیکن اب شریعت پہ حکم عمل نہیں کرا پورے احکامات، تو وہ منافق ہو گیا۔ اب یہ والا جو منافق ہے، اس کی کوئی کیا، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی معافی ہے کیا؟ یہ اس کی معافی ہو جائے گی کیا؟ اس کی بہتری کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کہ یہ وہ ٹھیک ہو جائے منافق؟ کیا اس کی کوئی معافی ہے ایسے منافق کی؟ یہ وہ والا منافق ہوگا جس کا عقیدے کا جس کا جو نفاق کرتا ہے، جو کہتا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اور نبی کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا، تو یہ والا وہ منافق ہے جو جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں جائے گا۔ جو عملی منافق ہے جیسے آپ اور میں ہیں، کہ ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ درست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا پورا ایمان رکھتے ہیں، ہاں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم شریعت میں پورے عمل نہیں کر رہے، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں گے اور اپنے آپ کو موت سے پہلے نفاق کا مرض نکال کے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے، تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ معافی بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر یہ جو تھے کیونکہ قسمیں کھا رہے تھے، وجہ ان کو ضرورت کیا تھی قسمیں کھانے کی؟ وجہ یہ تھی کہ جب ان کے عمل اور فعل میں تضاد تھا تو ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہپوکریٹس ہیں اور یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ہوتا کیا تھا کہ یہ اپنے ادھر کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے، ادھر کی مجلسوں میں بھی جاتے تھے، یہودیوں کے پاس بھی جاتے تھے، ادھر بھی آتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ان کا جو ہے آیا 14 میں ذکر آیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ یہ جو لوگ جب مومنوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے تو ہم مذاق کیا کرتے تھے، کہتے ہیں ان کو کہ ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ساری لائلٹیز تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بالکل تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ تو یہ جو بڑے، پہلی ہمیں چیز کیا پڑی، بڑا ڈیلیوڈڈ ہوتا ہے یہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو فٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ادھر بھی فٹ کرتا ہے، ادھر بھی فٹ کرتا ہے، تو ہمارے لیے آئی اوپنر کیا ہے کہ ہم دو جگہوں پہ اپنے آپ کو فٹ نہ کریں، یعنی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں ادھر سے کانسرٹ بھی سن رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چاہے ہم کور بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ احکامات ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، اور ادھر بھی ہم کمفرٹیبل ہیں اور ادھر بھی ہم کمفرٹیبل ہیں، تو یہ پھر کیا ہو گیا؟ نفاق۔ اگر آپ دونوں جگہ پہ کمفرٹیبل ہیں، ادھر بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، ادھر بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، دیر از سم تھنگ رانگ ود ان آر ہارٹس۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہو تو ہم کبھی بھی دوسری جگہ پہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ ان سائڈ us which we need to work on۔ ٹھیک ہے؟
آیا 2 ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے رستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کا جواب دیا، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان منافقوں سے خدا مذاق کر رہا ہے، وہ اس کو مہلت دیتا ہے کہ اپنی شرارت اور سرکشی میں پڑے رہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہمیں سب معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، اور اپنی طرف سے تم یہ جو قسموں کو ڈھال بنا رہے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کے رستے پہ آنے سے روک رہے ہو، تو یہ بڑی بری حرکات ہیں اور اللہ کو سب جانتے ہیں۔ تم مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، تو یہ تو مذاق اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کہ جب تمہیں چھوڑ دیا ہے تمہاری حالت پہ، بالکل تمہیں اگنور ہی کر دیا تاکہ تم ڈوبے رہو اسی نفاق میں، پڑے رہو اسی نفاق میں، اور جب آؤ گے قیامت کے دن تو تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہے جس میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کیا کہا آیت 3 میں، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کہ پہلے تو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے تو پکا ایمان لے آئے، ذالک بھی انہم آمنو، کہ وہ تو ایمان لے آئے لیکن پھر کیا کیا؟ کفر کیا۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ شریعت ہے، یہ تم نے جہاد کرنا ہے، ایسے تم نے ہجرت کرنی ہے، ایسے تم نے اپنے لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اب تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں، انہوں نے کہا اوہ یہ چیزیں یہ تو میں نہیں کر سکتے، اچھا اتنی نمازیں پڑھنی ہیں یار، روزے رکھنے ہیں، نہیں 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 ہم روزہ تو نہیں رکھ سکتے، کام کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، اتنا چکر آنے لگ جاتے ہیں، مجھے تو کمزوری ہو جاتی ہے، مجھے تو یہ ہو جاتا ہے، میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، میں تو نہیں، نماز کے تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، رات کو میں تھک بڑی جاتی ہوں۔ یا پھر کیا ہوا کہ جب انہیں احکامات آئے شریعت کے کہ اب تمہیں یہاں پہ قربانی دینی پڑے گی، جو تمہاری دل تمہارا نفس تمہیں کہتا ہے کہ تم نے اوپر جاؤ، تیار ہو، لوگوں سے ملو، بی ایز ایوری ون ایلس از، تو پھر تمہیں ہوتا ہے کہ نہیں 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 اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی نہیں کوئی نہیں، خیر ہی ہے، ابھی میں نہ ہی کور کروں تو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کر لوں گی، اور اگنورنگ اگنورنگ اینڈ اگنورنگ۔ اور اگر کنٹینیوسلی اگنور کرتے رہو گے تو ایمان لانے کے بعد تم اللہ کے حکم کا انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ کفر سے کیا ہوگا؟ دلوں پہ مہر لگ جائے گی، اور جب مہر لگ جاتی ہے دلوں پہ تو پھر احساس بھی ہونا بند ہو جاتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ۔ جتنا آپ اللہ سے دور جاتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اگنور کرتا جاتا ہے، تو پھر آپ کو پہلے شروع میں گلٹ ہوتا ہے، نہیں یار مجھے ایسے نہیں کرنا، یہ غلط کام میں کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قدم اٹھاتے ہیں، دوپٹہ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، شروع میں تو کر لیتے ہیں، پھر ادھر گئے کانشیس ہوئے، ادھر دیکھا، پھر سلولی ایسی صحبت میں چلے گئے جہاں پر لوگ ان کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوڑو، اتنا تمہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یو آر فائن، اتنی کوئی بات نہیں، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں۔ تو ہوتے ہوتے کیا، دوپٹہ تھوڑا سرک جاتا ہے، تھوڑا اور پیچھے گیا اور پیچھے گیا، اور پھر اتر جاتا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، تو پھر وہ پہلے جو گلٹ آتا ہے شروع میں، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، گلٹ آنا بھی بند ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آرام سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو پھر اب کیا ہوتا ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، مہر کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، لائک دے آر ناٹ ایون گلٹی ایٹ آل، they were enjoying their lives and they are very happy that whatever we are doing we are doing perfectly fine۔ تو وہ ان کو کیا بتاتا ہے شیطان، کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ تو پھر وہ اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ اب آگے کیا فرمایا 4 میں، انہیں دیکھو تو ان کے جس سے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں گے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر روز کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ تو کیا پہلے بتایا کہ جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو کیا لگتے ہیں، ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کو، اور وہ بات کرتے ہیں تو آپ کی ان کو بات سنتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات کرتی ہیں، یعنی کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہوتی ہے، بڑی کرزمیٹک ہوتی ہے، بڑی میگنیٹک ہوتی ہے، یعنی بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ لیکن جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ آپ کو جب اپنے سے بلائے گا تو اپنے پاس لانے کے لیے تو اچھی اچھی چیزیں دکھانی ہوتی ہیں نا اس نے۔ اگر ایسی پرسنالٹیز ہوں جو آپ کو اٹریکٹ ہی نہ کریں تو آپ کیوں ان کی طرف جائیں؟ اب دیکھیں جتنے بھی ہم لوگ ایسی چیز لوگوں سے امپریس ہوتے ہیں جو نان مسلمز ہوتے ہیں بٹ ان کی بڑی کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو ہم ان سے بڑے امپریس ہو کے ان کی بات سنتے ہیں، اور پھر ہمیں اثر انداز بھی ہونے لگ جاتے ہیں ان کی باتوں پہ۔ تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی پرسنالٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں، ذکر ہے کہ تم انہیں دیکھو گے تو آپ کو جس طرح بڑے اچھے لگیں گے، بات کریں گے تو ان کی بات آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے عالم ہیں، یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ کیسے ہوں گے،
خشک لکڑیوں کی مانند، یعنی کہ ایسی لکڑی جس کو دیمک لگ چکی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے ہوں گے، یعنی کہ ان کے جو اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس لکڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس پہ ٹیک لگائیں گے تو گرے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جب خلیفہ بنے تھے نا تو منبر پہ کھڑے ہوئے تو بولے نہیں، یعنی پھر اتر گئے، پھر کھڑے ہوئے پھر ان سے نہیں بولا گیا، پھر اتر گئے، یعنی کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ اس طرح تقریر تو نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان میں شروع میں یہ چیز تھی ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا لیکن وہ اس طرح جھجک رہے تھے بولنے میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ میں فرعون کے آگے کیسے بولوں گا، تو پھر انہوں نے دعا پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ تو اس سے دیکھیں نا یہ بتائی ہوئی پرسنالٹی کے اپوزٹ ہے کہ بڑے وہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، تم ان سے بڑے امپریس ہو گئے، جیسے جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، بہت خوبصورت تھا، اور اس لیے اور ان کا جو ساتھی تھا وہ بھی اس طرح جو تھا وہ باتیں کرتا تھا اور بڑا لوگوں کو اپنی باتوں میں جو تھا نا وہ بھلا پھسلا لیتا تھا اور لوگ بڑے امپریس ہو جاتے تھے اس سے۔ تو یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جتنے اچھے نظر آئیں وہ ویسے ہی ہوں اندر سے، تو ان کی جو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بات جو کریں کیا وہ اللہ اور رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ جو بھی بات ہے تو وہ دیکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں نا ہماری لائلٹیز تو 101% اسلام کے لیے ہونی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر منافقت ہم کریں گے تو پھر تو ہمیں دھڑکا لگا رہے گا نا ہر وقت کہ بس یہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی، یہ تو صحیح نہیں رہا، پھر تو ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ سب ضائع چلی جائیں گی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس کی بات کے پیچھے چل رہے ہیں اور کس سے امپریس ہو رہے ہیں، اور جس سے ہم امپریس ہو رہے ہیں کیا وہ انسان صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ نہیں یہی تو نہیں ہے کہ ہم ایسی لکڑی کے ساتھ جو ہے وہ سہارا لگا رہے ہیں جو ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کے اندر نا دیکھیں بہت سے ایسے اسکالرز بھی آتے ہیں جو اسلام کی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، اب اس وقت میں نام ان کے نہیں لے سکتی لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ایون یہ کہ امریکن یونیورسٹی سے، ییل وغیرہ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے احادیث کے اور اس کے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اوتھینٹسٹی ہے، اینڈ دین دے آر ایکسپلیننگ سم تھنگس، few things which are not according to the exact Islamic model۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی ڈفرنٹ کر کے بتاتے ہیں اور ان سے امپریس ہو کے بہت سے لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہماری شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ٹوسٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ بہت موٹی موٹی چیزیں جو ہیں نا ہمارے اسلام کی الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ساری اسلامک عورتیں جو ہیں کور کرتی ہیں، ہمیں پکا پتہ ہے، لیکن ہمارے دل میں چور ہے، ہم سے کور نہیں کیا جا رہا۔ اب کبھی ہم ادھر ادھر سے کوئی بات سنتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسے کوئی اسکالر یا کدھر سے کوئی بات اڑتی اڑتی آ جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں سر کور کرنا ضروری نہیں ہے، ہم بڑی اچھی لگتی ہے وہ بات، او یہ تو بڑی آسانی ہو گئی، لیٹس لسن ٹو دیم۔ کہیں سے ہمیں آواز آ جاتی ہے اسلام میں تو میوزک جو ہے وہ، کس نے کہا اسلام میں میوزک حرام ہے، وہ خود سنتے سنتے آتے او یہ تو فلانے والے اسکالر نے یہ بات کر دی، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں اس طرف جھک جاتے ہیں۔ تو ہم نے بہت بہت کیئرفل ہونا کہ اتنی موٹی موٹی باتیں جو ہمیں آلریڈی ہی بچپن سے سنی سنائی ہیں، اور ہم پھر خود تحقیق کریں اور دیکھیں اور علم حاصل کریں اور خود قرآن پڑھیں اور خود دیکھیں اور خود اس کا مطالعہ کریں، نہ ماں سوائے اس کے کہ جب دل میں انسان کی جو چیز انسان کرنا چاہتا ہے وہ سامنے آ جائے تو بس پھر آنکھیں بند کر کے ان کو نہیں ہم پیچھے لگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ماشاءاللہ عقل اور شعور دیا اور ہمیں خلیفہ بنایا ہے اس دنیا کا، اور کہا ہے کہ تمہیں میں نے بڑی سمجھداری دی ہے، بڑا اچھا علم دیا ہے، تم خود حاصل کرو اور خود دیکھو۔ تو ہم خود اس کے اندر ضرور دیکھ لیں کیا ہم جس آواز کے پیچھے لگ رہے ہیں وہ آواز کہیں لکڑی، دیمک لگی ہوئی لکڑی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بہت جو ہے نا وہ کیئرفل ہونا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ کیسی آواز ہوتی ہے کہ وہ ایک تو اپنے پکے دشمن ہیں آپ کے، یہ کہا گیا، اور پھر کہا ان سے بچ کر رہو، اور پھر کیا کہا اللہ کی مار ہے ان پر، اور یہ کہا یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں کہ ایسا منافق جو اللہ کے احکامات سے دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دشمن ہے، بچ کے رہو، اللہ کی ان پہ مار ہے، اور یہ کہا کہ یہ الٹے پھرے ہوئے ہیں۔ اب آیا 5 آئی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ تو
اب کیا ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی مانگ رہے ہیں یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مغفرت کی دعا کرا لیں، تو پھر ان کو کوئی جانے کا وہاں شوق نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو، ان کی تو اتنی ایگو انفلیٹڈ ہوتی ہے، وہ تو تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی، ہم تو پہلے ہی بہت ٹھیک ہیں. وہ تو اپنے آپ کو بہت اب بڑا سمجھتے ہیں. اور یہی آیا 6 میں بھی کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اور اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. تو بہت بہت دعا کرنی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے کوئی کام یا ڈس اوبیڈینس ہمارے میں آ جائے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں لوگ، میں ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا. جو میرا کوئی کہنا نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولتے. تو ہم ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بری لگ جائے اور ہماری ہدایت کا دروازہ ہی نہ کھلے، کہ ہمارا دل ہی نہ کرے کہ ہم پھر ہدایت حاصل کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہ لوگ کرتے تھے. اور نبی سے دیکھیں، جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے تو کہہ دیا نا اب ان کے لیے مغفرت نہ کرو، لیکن منافقوں کے لیے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے معافی نہ مانگو، کہہ دیا کہ تم چاہے معافی مانگو چاہے نہ مانگو برابر ہے، یعنی کہ یکساں ہے، ایکول ہے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے آپ معافی مانگے چاہے نہ مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی یہاں پر، ہمیں بہت بڑی وارننگ دے دی. اور کیا کہا وارننگ کے استغفار دیکھیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا کہ 3 چیزوں کی علامت ہوتی ہے نا استغفار کے لیے. ایک تو یہ کہ دین کا علم، پھر یہ ہے کہ استغفار اگر ہم کرتے ہیں وہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے، خدا خوفی کی علامت ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے استغفار سے اصلاح کا ہمارا جو ہے نا وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. تو اسلام ہمیں نا مورل بینگز بناتا ہے. مورل بینگز مطلب ہم جو بھی مورالٹی کی باتیں ہیں کہ سچ بولو، کسی کو تنگ نہیں کرو، اچھا بیہیویئر اور سب تھنگ، جو ہم سب مورل بینگز ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے جو امورالٹی ہوتی ہے نا وہ آتی ہے، اور امورالٹی اگر کوئی کرتا ہے کہ وہ مورل چیز نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، گلٹ جاگتا ہے، جس سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی. اور اس غلطی کا یا گلٹ کا جاگنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس سے استغفار کا دروازہ کھلتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرتے ہیں، بہتری کرتے ہیں کہ آپ نے وہ چیز نہیں کرنی. پرابلم کیا ہوتی ہے جب وہ امورالٹی کنٹینیوسلی آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کہیں اے مورل نہ ہو جائیں. اب اے مورل جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بس پھر وہ تو اپنے آپ میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ بڑی اپنے آپ میں سمجھتا ہے کہ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ فائن، کیونکہ وہ اے مورل ہو جاتا ہے، اس کا گلٹ بھی مر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں میں پرفیکٹ ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ سیلف انفلیٹڈ، اس کے اندر جو ہے نا وہ نارسسزم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف کوئی تنقید ہی نہیں برداشت کر سکتا. تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ اگر ہمیں کوئی تنقید کرتا ہے تو ہمارا کیا بیہیویئر ہے. فرض کریں تنقید، کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے چوری کی ہے، میں نے آپ کو دیکھا آپ میری چیز چوری کر کے لے گئی. اب مجھے اگر وہ کہے گی چوری کی ہے تو میں 1 منٹ رک کے دیکھوں کہ یہ مجھے کہہ کیا رہی ہے. شی از سیئنگ کہ میں نے چوری کی ہے، اور میں فوراً کلیئر ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی، اور میں پوز دوں اور میں دیکھوں، اور میں اس سے صاف کہہ سکتی ہوں میں نے آپ کی چیز نہیں اٹھائی، آپ میری تلاشی لے لیں، آپ جسٹ چیک می آؤٹ، رائٹ. اب اگر دوسری چیز بات ہے، کوئی آ کے مجھے کہے گا آپ کو پتا ہے آپ جب لیکچر دے رہی تھی تو آپ نے فلانی فلانی بات بہت غصے میں کی تھی اور وہ اس سے بڑے لوگ ہرٹ ہوئے. اب جب اس نے یہ بات کی تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو فوراً کانٹراڈکٹ کروں، رائٹ. چوری کا الزام تو میں بڑی کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں میں نے چوری نہیں کی، لیکن اگر اس نے مجھے کہا آپ نے غصہ کیا ہے اور لوگوں کو برا لگی آپ کی یہ بات، ناؤ دیر از اے ٹائم کہ میں کہوں کہ ہاں یہ جو مجھے بات کر رہی ہے آئی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ لک اینڈ سی کہ ہاں اس میں سچائی ہو سکتی ہے. یس مجھے پتا نہیں چلا، یس میں غلطی کر گئی، ہاں یس مجھے نہیں پتا چلا، میں نے غصے میں بولا لیکن ان لوگوں نے محسوس کیا، اس کا مطلب ہے کہ میں غصے میں بول گئی، میں نے کچھ غلط بات کر دی. اب اس کا جب گلٹ آئے تو میں معافی مانگ لوں، لوگوں سے بھی معافوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہوں، لوگوں سے بھی معافی مانگوں کہ یہ مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی. تو اب ہم نے کیا ہے دیکھنے کا طریقہ، اگر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ میں کوئی غلطی نکالتا ہے تو جسٹ اس کو اپنے اندر سے صرف یہ مت سمجھیں کہ یہ ایسے غلطی نکال کے بس میری کوئی انسلٹ کر دی، اس کو دیکھیں، اس کو ابزارب کریں. ہو سکتا ہے دوسرا کہنے والا سچ کہہ رہا ہو. اگر ہم اپنی ایگوز کو اتنا انفلیٹ کر لیں گے نا کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ بڑے غصے سے بولی تھی اور مجھے بڑا برا لگے، یہ ہوتی کون ہے مجھے کہنے والی آپ بڑے غصے سے بولی تھی، اس نے مجھے ایسے کیوں کہا، آئی بڑی جب دیکھو یہ ایسی باتیں کرتی ہیں، خود تو دیکھو ان کے کام کیا کرتی ہیں یہ، اور ہمیں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں غصے سے کر لو، خود تو بس یہ ہنس رہی تھی
تھی पूरे दर्स के अंदर, अब मुझे आके कह रही हैं गुस्से में बोला है, इन्होंने दर्स सुना तो है नहीं है और बस मुझे ऐसे कह रही हैं। तो दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड, ये गलत एटीट्यूड है, ये ओवर इन्फ्लेटेड ईगो है, ये वो नार्सिसिज्म है जो कोई तनकीद बर्दाश्त ही नहीं करता। तो ये बात है कि जब तनकीद होती है तो उसके लिए भी हमने देखना है कि हमने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करना है और हमने कैसे अपनी इस्लाह करनी है, कैसे अपनी बेहतरी करनी है, कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा कि जो गलती करते हैं फिर जब जो फासिक लोग होते हैं मैं उन्हें हरगिज़ हिदायत नहीं देता। तो हमने कोशिश करके ऐसे लोगों में शामिल नहीं होना जो अल्लाह ताला की हिदायत से खुदा न खास्ता दूर हों। ठीक है? अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको अपने अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसी तरह हम लोगों को जो है वो कुरान की तालीम से जोड़े रखें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।